अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है इन फोकस और मैं हूं फाहद हुसैन। इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स यानी कि इलेक्शन के इंतखाबी इस्लाहात की बातचीत कई दिनों से हर तरफ हो रही है। आपने सुना ही होगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो पहले ये बयान दिया, एक ट्वीट किया और कहा कि वो अपोजिशन को अब बाकायदा तौर पर यह दावत देते हैं कि वो आकर हुकूमत के साथ बैठें और इंतखाबी इस्लाहात पर बात करें, बिलखुसूस जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम जिसके जिसके बारे में गवर्नमेंट जो है वो बड़े अरसे से बात करी कि उस पे उस मशीन को आए देखें और उस पे एक इत्तफाक राय पैदा करें कि टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि हमारा इंतखाबी जो सिलसिला है वो बेहतर हो। अच्छा, दूसरी तरफ अपोजिशन ने बिल्कुल दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में भी इंटरेस्टेड नहीं है और न ही वो गवर्नमेंट के साथ बैठने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने भी ट्वीट की और दीगर अपोजिशन लीडर्स ने भी ये कहा कि जिस पार्टी ने डस्का में इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की उसके साथ इंतखाबी इस्लाहात की बात कैसे हो। अब मामला यहां पे खड़ा हुआ है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि डस्का में क्या हुआ। उसके बाद कराची का जो इलेक्शन हुआ चंद दिन पहले, उसमें भी हमें अच्छी तरह मालूम है कि क्या किस तरह के मामलात हुए। ठीक है, कोई यानी कि कोई रिगिंग का या फ्रॉड का अभी तक कोई सबूत तो सामने नहीं आया, लेकिन यह बात तो दुरुस्त है कि वो रिजल्ट जो कि चंद घंटों में आ जाना चाहिए था वो सुबह 4 बजे आया, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम तो वहां पे भी जो उस इलेक्शन में भी उस प्रॉब्लम का सामना हमें हुआ। अब मामला कुछ हुआ नाजरीन, आज के प्रोग्राम में जिसमें मैं जरा कोशिश करूंगा कि अपने मेहमानों और कॉलीग से गुफ्तगू करूं, वो ये कि देखिए हम बड़े अरसे से तमाम लोग जो हैं जितने भी जो शोज करते हैं जो लिखते हैं वो ये कहते आ रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान में इस टाइम जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है या वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, हमारी जो एक जमहूरी निजाम है वो डिसफंक्शनल होता नजर आ रहा है। यानी पॉलिटिकल पार्टिसनशिप, आपस में लड़ाई झगड़ा और इख्तलाफ इतना शदीद हो गया है कि जो एक बेसिक वर्किंग रिलेशनशिप होता है वो भी टूट कर रह गया है। और उसकी मिसाल हमें अब नजर आ रही है कि इलेक्ट्रल रिफॉर्म जो हर शख्स चाहता है, यानी आप किसी भी सियासतदान से बात करें, आप किसी भी सियासी लीडर से, किसी उस लीडर के किसी फॉलोअर से बात करें, हर शख्स ये कह रहा है कि इंतखाबी इस्लाहात होनी चाहिए वरना अगला इलेक्शन जो है वो भी इस तरीके से मुतनाज़ होगा। मगर कोई करने को तैयार नहीं है, कोई एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं है और कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि मिल बैठकर इस मसले का हल निकालते हैं। ये होता है क्लासिक डिसफंक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। और अगर ये डिसफंक्शन ठीक ना हुआ तो आने वाले दिनों में सिर्फ किसी एक सियासी जमात का नुकसान नहीं होगा बल्कि इस जमहूरी निजाम का नुकसान होगा, क्योंकि लोगों का जो एतमाद है वो टूटता जा रहा है। क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि तमाम लोग एक काम करना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने इस्लाहात करनी है, लेकिन करने को तैयार नहीं। ये एक अजीब सी एक तजाद है जिसको आज मैं डिस्कस करूंगा, दो बुनियादी उसके पहलू सामने रख के। पहला तो देखिए, इंतखाबी इस्लाहात का मतलब है कि जो प्रोसीजर है इलेक्शन का उसको बेहतर किया जाए। एक अमेंडमेंट बिल जो है वो सामने आया, उसको पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दिया गया है। अब वो कमेटी आपस में बैठ नहीं रहे अपोजिशन वाले। लेकिन दूसरा जो उसका पहलू है वो ये है कि आपने तमाम तर जो अमेंडमेंट्स हैं वो कर दी, आपने तमाम तर इस्लाहात कर दी, लेकिन अगर कोई हुकूमत वक्त, कोई एग्जीक्यूटिव, कोई इस्टेब्लिशमेंट फिर भी अगर रिगिंग करना चाहे तो इंतजामिया तो हमेशा मौजूद होती है, जिस तरह कि हमने देखा डस्का में। उसका क्या करेंगे? क्या ये मुमकिन है? यानी कि मेरा जो बुनियादी सवाल है वो ये है, क्या पाकिस्तान के पास, पाकिस्तानियों के पास, पाकिस्तानी क़यादत के पास ये एबिलिटी है या ये कैपेसिटी है या ये विलिंगनेस है कि हम फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा पाए? ये बुनियादी नुकता है, इस पर मैं बात करूंगा। आज तीन मेरे कॉलीग मुझे ज्वाइन कर रही हैं। तीनों जो मेरी कॉलीग्स हैं वो इस मामले पे बड़ी तफसील से अपने अपने शोज में, कॉलम्स में बात कर चुकी हैं, इसलिए आज उनकी राय जो है सुनना बड़ा अहम है। पहली मेहमान है जनाब महमल सरफराज साहिबा, टेलीविजन एंकर हैं, कॉलमिस्ट हैं और पाकिस्तान की माया नाज जर्नलिस्ट उनका शुमार होता है। मेरी दूसरी मेहमान है जनाब गरीदा फारूकी साहिबा, किसी तारों की मोहताज नहीं, अपना जबरदस्त शो करती हैं और पाकिस्तान की प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट उनका शुमार होता है। और आयशा बख्श साहिबा मेरी तीसरी मेहमान है, अपना शो करती हैं, टॉक शो होस्ट हैं और किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। बात अगर मैं आपसे शुरू करूं महमल, ये मैं जब से ये देख रहा हूं मुझे वाकई में महमल पिछले चंद दिनों से मुझे बड़ा दुख भी हो रहा है और मुझे अफसरदगी भी हो रही है कि हम तमाम चीजों पे बात करने को तैयार हैं, लेकिन ये जो सबसे बड़ा इशू हमारे सामने रखा हुआ है
جس کو اگر ہم نے ریزالو نہیں کیا اور اگر جنرل الیکشن بھی متنازع ہوا تو اگلا ٹرم بھی ہم ایسے ہی لڑتے مرتے رہ جائیں گے. یہ کیا وجہ ہے؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے محمل کہ یہ obvious چیز ہے, اس کو ہم سالو کیوں نہیں کر پا رہے؟ دیکھیے فہد, آپ نے تو خود اس کے اوپر بڑا اچھا کالم بھی ابھی لکھا ہے, اور آپ نے, کیونکہ آپ نے حکومت کی اگزامپل دی, کل ویسے ہم نے دیکھا کہ ایکچولی وزیر اعظم صاحب نے اس پہ ایک سیریز آف ٹویٹس بھی کی ہیں کہ الیکٹورل ریفارمز ہونے چاہیے اور پھر یہ ڈسکا اور کراچی کے الیکشن کی طرح آوازیں نہیں اٹھنی چاہیے. لیکن آپ نے بھی اس کے اندر ایک بڑی اچھی بات لکھی تھی کہ یہ صرف باتیں ہی ہیں, کیونکہ اگر حکومت الیکٹورل ریفارمز کرنا چاہتی تو پھر ڈسکا کے اندر جو حکومت نے خود کیا, why did they pull a ڈسکا in ڈسکا؟ یہ بہت ایک امپورٹنٹ سوال ہے کہ ایک حکومت جو ایک طرف کہتی ہے کہ ہم انتخابی اصلاحات کرنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف وہ ایک الیکشن میں وہ پوری ایڈمنسٹریشن کو ایک ہاسٹیج بنا لیتے ہیں, اور جس طریقے سے وہاں جو کچھ ہوا وہ ECP نے بھی سامنے رکھا اور وہ ہمارے سامنے میڈیا نے بھی رکھا کہ وہاں پر کیا ہوا. تو کیا حکومت واقعی ہی جینوئنلی انٹرسٹڈ ہے الیکٹورل ریفارمز میں, یا صرف یہ باتیں ہی ہیں؟ پہلی چیز تو یہ طے کر لینی چاہیے. دوسری چیز فہد یہ ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے, الیکٹورل ریفارمز کے اوپر کوئی دو رائے نہیں, وہ ہماری بات ہو, وہ آپ کی بات ہو, وہ پولیٹیکل پارٹیز کی بات ہو, ہر کوئی الیکٹورل ریفارمز چاہتا ہے اور ہونے بھی چاہیے. اس کے بغیر پاکستان کی واقعی جمہوریت کا ایک بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. لیکن اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ ایک حکومت جو ہم سے نہ فورن پالیسی کے سینسٹیو ایشوز پہ بات کرنا چاہتی ہے, جب کووڈ پینڈیمک آتا ہے تو وہ حکومت جو ہے, یعنی کہ خان صاحب اپنی اسپیچ کر کے اٹھ جاتے ہیں اپوزیشن لیڈرز کی اسپیچز سنے بغیر ہی. وہ جو ایک پورا آپ نے دیکھا تھا کہ آن لائن ہو رہی تھی وہ جب کنسلٹیشن, تو وہ کہتے ہیں جب ہمیں یہ حکومت کنسلٹ ہی نہیں کسی بھی معاملے پہ کرتی, وہ پلوامہ کا اٹیک ہو, وہ کوئی اور چیز ہو, تو پھر ہم کس طرح سے اس حکومت کے ساتھ بیٹھیں کسی بھی چیز کے لیے. اور ایک فضا قائم کی جاتی ہے نا فہد, ایک ماحول پیدا کیا جاتا ہے کہ جس کے اندر, اور اونس حکومت کے اوپر ہوتا ہے, گورنمنٹ آف دا ڈے کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ اپوزیشن کو ساتھ بٹھائے, وہ ایکچولی ریچ آؤٹ ان کو پراپرلی کرے. وزیر اعظم خود ریچ آؤٹ کرے اور کہیں نہیں بیٹھتے ہیں, یہ سلجھاتے ہیں, ابھی بھی 2.5 سال باقی ہیں نیکسٹ الیکشنز میں, تو آئے بیٹھے ان معاملات کو طے کریں. دوسری طرف الیکٹورل ریفارمز بھی بہت زیادہ ٹرکی ہیں فہد, خالی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز لانے سے یا اس طرح کی چیزیں کرنے سے نہیں ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر اصلاحات کے اور بھی مسئلے ہیں, کس طریقے سے الیکٹیبلز کہاں چلے جاتے ہیں, کیا ہوتا ہے پری پول ریگنگ سسٹم, کیا ہوتا ہے, باقی چیزیں کہتے ہیں, ان سب کو کس طرح سے الیکٹورل ریفارمز ایڈریس کریں گے. آئی تھنک دس از سمتھنگ دیٹ نیڈس ٹو بی ڈن. میں اس پوائنٹ پہ واپس آتا ہوں, میں تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا الیبریٹ کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو آپ نے نقطہ اٹھایا, میرا خیال ہے یہ کی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے ہماری ڈسکشن کا, کہ حکومت کی ذمہ داری ہے حکومت ریچ آؤٹ کرے. اچھا, یہ نقطہ اس لیے بھی کریٹیکل ہے کیونکہ آخر کسی نے تو پہل کرنی ہے. اچھا, اب اسی نقطے کو اگر میں غریدہ آپ کی طرف لے کے جاؤں, دیکھیے محمل نے کہا کہ جی حکومت کو پہل کرنی ہے. حکومت سے اگر آپ پوچھیں تو حکومت کہے گی جی ہم تو پہل کر رہے ہیں, ہم بار بار بات کر رہے ہیں, فواد چودھری صاحب بات کر رہے ہیں, کل وزیر اعظم نے اتنی لمبی چوڑی ٹویٹ کر دی, خود انوائٹ کر دیا, ہم اور کیا کریں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ حکومت, جو مجھے لگ رہا ہے حکومت کیا کر رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ جناب آئیں اور ہم سے الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ بات کریں. انہوں نے 1 پوائنٹ ایجنڈا بنا دیا ہے, اس کی بجائے کہ وہ یہ کہیں کہ دیکھیں آئیں ہم بات کرتے ہیں, اگر آپ کے خیال میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو اچھی چیز نہیں ہے تو چلے کوئی بات نہیں, ہم بات پر. وہ کہہ رہے نہیں, آپ آئیں اس پہ بات کریں. کیا حکومت غلط طریقے سے اپروچ کر رہی ہے اپوزیشن کو غریدہ؟ یہ بڑا اہم سوال ہے آپ کا فہد حسین صاحب, اور سب سے پہلے بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنے پروگرام میں دعوت دی اور آج آپ نے تینوں خواتین صحافیوں کو بلا رکھا ہے, دعوت دے رکھی ہے. یہ بہت کم ہوتا ہے ہمارے ملک میں, خاص طور پہ ہمارے میل کولیگز, کہ اپنے پروگرامز میں یا اپنی پروفیشنل کیپیسٹی میں وہ خواتین صحافیوں کو پولیٹیکل انالیسس کے لیے زیادہ سے زیادہ بلائیں. سو آئی تھنک دس از اے ویری گڈ اسٹارٹ. سو تھینک یو ویری مچ فرسٹ آف آل اباؤٹ دیٹ. اور دوسرا جو آپ نے سوال کیا ہے فہد حسین صاحب, یہ بڑا پرٹیننٹ ہے. میں اس میں تھوڑا سا ڈفرینس کروں گی جو میری محترم کولیگ محمل بات کر رہی تھی. حکومت کی ذمہ داری تو ہے, لیکن پولیٹیکل ول تمام سیاسی جماعتوں کی ہونا بہت ضروری ہے. اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تمام کی تمام سیاسی جماعتوں, جن میں 3 بڑی جماعتوں کا کردار اہم ہے, پاکستان تحریک انصاف, مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی, پولیٹیکل ول نظر نہیں آ رہی ہے. اب پولیٹیکل ول کیوں نظر نہیں آ رہی ہے؟ کیونکہ خاص بالکل صاف بات ہے کہ اس وقت کریڈٹ اگر الیکٹورل ریفارمز ہوتے ہیں تو وہ عمران خان کی حکومت لے جائے گی, وہ عمران خان لے جائے گا, اس پہ کوئی راضی نہیں ہوگا. یہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جتنی پولیٹیکل پولرائزیشن ہو چکی ہے, جتنی ڈویژن کریٹ ہو چکی ہے, اس کی وجوہات میں جائے بغیر
اس وقت ناممکن ہے کہ یہ 3 بڑی سیاسی جماعتیں اکٹھی بیٹھ جائیں، یا آپ یہ سمجھیں کہ عمران خان بیٹھ جائیں، یہاں سے شہباز شریف یا مریم نواز بیٹھ جائیں، وہاں سے بلاول بھٹو بیٹھ جائیں، یہ ناممکنات میں سے نظر آتا ہے. اب اپوزیشن جو حکومت کی ذمہ داری تو ہے، میں اس سے بالکل ڈفر نہیں کر رہی، میں اس کو بالکل نیگیٹ نہیں کر رہی. آپ نے یہ پوائنٹ بھی اچھا اٹھایا کہ حکومت نے، یہ تو بڑی بات ہے، ہمیں اس ریالٹی کو فیس کرنا پڑے گا، لیکن اسی ریالٹی کو فیس کرتے ہوئے ہمیں اس میں سے ایک راستہ بھی نکالنا پڑے گا. میں ایک چیز آپ کو ریمائنڈ کروانا چاہوں گی فہد صاحب کہ الیکٹورل ریفارمز کے لیے کمیٹی بن چکی ہے. آپ کو یاد ہوگا 2018 کے الیکشنز پہ جب اعتراض کیا گیا تھا تو اس وقت شفقت محمود کی سربراہی میں الیکٹورل ریفارمز کی کمیٹی بنائی گئی تھی. اس کے مشکل سے 2-3 اجلاس ہوئے تھے، اس کے بعد وہ کمیٹی ٹھپ، کسی کو کچھ پتا نہیں ہے کہ وہ کمیٹی پچھلے 3 سال سے کہاں کام کر رہی ہے. اب باقی 2 سال رہ گئے ہیں، اس 2 سال میں بھی اگر آپ نے الیکٹورل ریفارمز کی طرف بڑھنا ہے تو آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ 1 سال ہے، کیونکہ جو آخری 1 سال ہے وہ ایم این ایز ایم پی ایز اپنے حلقوں میں گزارتے ہیں. انہوں نے اگلا الیکشن لڑنا ہوتا ہے، انہوں نے ووٹ حاصل کرنے ہوتے ہیں. آخری 1 سال کے اندر آپ کو بہت کم پارلیمان میں جو ہے وہ تعداد ایم این ایز ایم پی ایز کی نظر آئے گی. انہوں نے فنڈز استعمال کرنے ہوتے ہیں، ووٹ مانگنے ہوتے ہیں. اب پرابلم یہ ہے جو آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ حکومت نے تو 1 پوائنٹ ایجنڈا لمٹ کر دیا. اب جو ووٹنگ مشین کا مسئلہ ہے، یہ تو آپ کو یاد ہوگا جب امریکہ میں الیکشنز ہوئے ہیں تو وہاں پر بھی ہم تو رو رہے ہیں NA-249 کے ایک حلقے کو، لیکن امریکہ میں جو الیکشنز ہوئے تو آپ کو یاد ہوگا کہ کتنا ڈیلے سے 3-4 دن، 1 ہفتہ، 1.5 ہفتہ ہو گیا، وہاں کے ریزلٹس ہی نہیں آ رہے تھے. ٹھیک ہے، یہ ریزلٹس کا پرابلم تو امریکہ جیسے بالکل. یہ دیکھیں اس پہ بات کرتے ہیں کہ جب تو دیکھیں نا، یہ بات تو ہوگی جب وہ آ کے مل کے بیٹھیں گے. یعنی الیکٹرانک مشین، ووٹنگ مشین اچھی ہے، بری ہے، اس کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصان ہے، یہ تو بات تب ہوگی جب وہ آ کے ایک میز پر بیٹھیں گے. لیکن عائشہ جس طرح غریدہ کہہ رہی ہیں کہ کمیٹی تو بنی ہوئی ہے، اور یعنی ہمارے پاس پلیٹ فارم بھی موجود ہے، سب یہ ماننے کو تیار ہیں کہ پارلیمنٹ میں یہ بات ہونی ہے، اور وہ کمپوزیشن، وہ امینڈمنٹ کا بل جو ہے وہ بھی ٹیبل ہو چکا ہے، سب کچھ ہو چکا ہے. لیکن پھر سوال تو وہی پیدا ہو رہا ہے جو میں ابھی غریدہ جو بات کرنی تھی، میں کہہ رہا تھا کہ یہ بڑی مایوسی کی بات ہے کہ اگر سب کچھ آپ کے سامنے موجود ہے لیکن ایشو یہ آپ کہتے ہیں ہم نے بات ہی نہیں کرنی، ہم اگلے کو ہم اس پہ اعتماد ہی نہیں کرتے، وہ غلط کہہ رہا ہے، وہ غلط کہہ رہا ہے. تو یعنی جو پہلا سٹیپ ہے عائشہ، پہلا سٹیپ کہ بیٹھیں، یہ بھی ایکسپیکٹ کرنا زیادہ لگ رہا ہے اس وقت. فہد صاحب بہت شکریہ آپ کا. جو میری کلیگ جس طرح بات کر رہی ہے میں اس کو انڈورس کروں گی، اور جو آپ نے بھی گفتگو میں بات کی کہ حل نکالنا مقصد ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ آپ روٹ کاز جانتے ہیں پر حل کیوں نہیں نکال پا رہے. مجھے یہ نظر آتا ہے کہ صرف وقت گزارنے کا طریقہ کار ہے. غریدہ جس کمیٹی کی بات کر رہی ہیں جو کہ پھر نظر نہیں آئی ہمیں اگلے 2 سال، وزیر اعظم صاحب نے دسمبر نومبر میں دوبارہ بات کی 20 میں کہ اس کے اوپر آئے انتخابی اصلاحات پہ. اب مارچ میں پھر دوبارہ سے اسد کیسر صاحب کے تھرو ایکٹیو کیا گیا پورے پروسیجر کو. انتخابی اصلاحات کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنانے کے لیے جو قرارداد لائی گئی تھی وہ مسترد کر دی گئی پارلیمان میں. یہ میں اب آپ کو اپریل کی بات بتا رہی ہوں. سو اس وقت اپوزیشن تو راضی نہیں ہے ساتھ بیٹھنے کو حکومت کی طرف سے، کیونکہ یہ پرائم ایجنڈا تھا 2014 آنورڈ، اسی کے اوپر پی ٹی آئی نے اپنے مینڈیٹ کو لے کے چلی تھی انتخابی اصلاحات. اب آپ دیکھیں کہ ان کے 3 سال مکمل ہونے کے بعد بھی اگر وزیر اعظم صاحب یہ کہتے ہیں کہ الیکٹورل ریفارمز کرنا چاہتے ہیں، ہونی چاہیے، تو انہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کیوں نہیں کر پائے 3 سال میں. اگر دونوں پارٹیز حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کی نیتوں پر شک کریں گے، اعتماد کی کمی ہوگی، تو کسی صورت ایک میز پر نہیں بیٹھ سکتے. اگر ہم نواز شریف دور میں یاد کریں تو 2014 سے انتخابی اصلاحات، کیونکہ ہر دور میں کہیں نہ کہیں اصلاحات ہوتی رہیں اور اصلاحات تو ہوتی رہیں گی. پرابلم یہ نہیں ہے کہ اصلاحات کیوں نہیں ہو رہی، پرابلم تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو قوانین موجود ہیں ان کو ہی افیکٹولی امپلیمنٹ کیوں نہیں کر پاتے. جو تب 2014 میں کمیٹی بنی تھی، 2017 میں اس وقت انتخابی بل آیا تھا جس پر اس وقت پیپلز پارٹی کے نوید قمر صاحب نے بھی اعتراض کیا تھا، پی ٹی آئی نے بھی اعتراضات کیے تھے، فیفن کی جانب سے بھی اعتراضات ہوئے تھے. میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اصلاحات کیوں نہیں ہوتی، اصلاحات تو تب ہوں گی کہ جب آپ اعتماد کریں گے اس نظام کے اوپر. یہاں دکھائی یہ دے رہا ہے کہ نہ تو سیاسی جماعتیں اعتماد کرنے کو تیار ہیں نظام پر، اور مجھے تو سم ٹائمز یہ لگتا ہے کہ اب آپ کا ووٹر بھی اس پورے نظام سے irrelevant ہوتا جا رہا ہے. ان پولیٹیکل پارٹیز کی ورکنگ سے لے کر آپ کے الیکشن کے نظام کو دیکھ لیں، عوام کے مسائل ہے کہ ایکچولی کرنا نہیں چاہ رہے. یعنی یہ باتیں تو کر رہے ہیں لیکن ان میں سے آتا ہے نا فواد صاحب دیکھیے، فواد صاحب نہیں دیکھیں 3 سال تو ہو چکے نا، کتنا ٹائم ہے جیسے غریدہ بات کر رہی تھی، اور ان کا تو یہ ٹاپ ایجنڈا تھا. یہ نون لیگ دور میں انتخابی اصلاحات کی بات کر رہے تھے. 3 سال میں اگر آپ اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ نہیں بٹھا پاتے
اور ابھی ڈسکا تو آپ لکھ بھی چکے جس پہ محمل بھی بات کر رہی ہیں, تو وہ جماعت جو کہتی ہے انتخابی اصلاحات ہونی چاہیے, ڈسکا میں جو کچھ ہوا کس کو سوال کیا جائے؟ اور پھر جو الیکشن کمیشن کے ساتھ ہوا, آزاد ادارہ ہونا جس نے الیکشن ڈیلیور کرنا ہے, کتنا بڑا اور کتنا اہم کام ہے. اور یہاں جو جماعتیں مل کر الیکشن کمیشن پہ چیئرمین تعینات کرتی ہیں وہ اسی چیئرمین کے اوپر سوالیہ نشان اٹھا دیتی ہیں. جب الیکشن کمیشن پر سیاسی جماعتیں بڑی 2-3 سوال اٹھا دے گی تو وہ الیکشن کمیشن کہاں رہ جائے گا؟ کوئی کسی پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ حالات ہیں انکمپیٹنس کے. بریک کا وقت ہوا ہے, بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں تو یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھیں. ویلکم بیک. گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے شروع کرتے ہیں. محمل, یہ تو پھر دیکھیے واقعی میں ابھی جو غریدہ بات کر رہی تھی اور میں کہہ رہا تھا کہ مایوس کن بات کر رہی ہے, مایوسی تو نظر آ رہی ہے. اگر یہ بات درست ہے جو عائشہ بات کر رہی ہیں کہ یہ ایکچولی انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے, اور اگر انٹرسٹڈ ہوتے, جو میں جہاں سے ہم نے شروع کی تھی بات محمل, کہ اگر انٹرسٹڈ ہوتے, اگر گورنمنٹ انٹرسٹڈ ہوتی تو وہ شاید یہ نہ کہتی کہ ہم نے فیصلہ کر لیا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہوگی, آپ آئیں ہم سے بات کریں. یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا نا. طریقہ تو یہ ہونا چاہیے کہ بھائی نظام کو بہتر کرتے ہیں, آپ اپنے آئیڈیاز لے کے آئیں, ہم اپنے لے کے آتے ہیں, ہم اس پہ بات کرتے ہیں. اگر آپ شروع ہی ایسے کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا اب آپ آئیں مانیں, تو یہ تو پھر نہ کرنے والی بات ہوئی نا. Am I reading it right? جی بالکل فہد, میں آپ سے بالکل اگری کرتی ہوں اس چیز کے اوپر, کیونکہ اس حکومت کا یہی ہے کہ یہ جب بات بھی کرتے ہیں نا تو یہ دھمکی کے ساتھ بات شروع کرتے ہیں. یعنی اگر یہ بات چیت کی پیشکش بھی کر رہے ہیں تو وہ اس انداز میں کر رہے ہیں کہ وہ باقی پارٹیز کہیں کہ پھر رہنے دیں, ہم آپ سے نہیں بات کرنا چاہتے. اچھا, جس طرح اس میں 2-3 پوائنٹ غریدہ نے بڑے اچھے پوائنٹس اٹھائے, عائشہ نے بھی بڑے اچھے پوائنٹس اٹھائے. بات وہی ہے کہ اگر تو یہ کریڈٹ, جس طرح غریدہ نے کہا کریڈٹ کی بات ہو جائے گی کہ اگر ہو گئے اس انتخابی اصلاحات اس رجیم کے اندر, تو پھر تو یہ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو کریڈٹ جائے گا. مسئلہ یہ ہے فہد, اگر اسی طرح کے ہم سائیکل میں پھنسے رہے تو پھر اگلی حکومت اگر تحریک انصاف کی ہوگی یا کسی اور حکومت, کسی اور کی, اگر نون کی ہو, پیپلز پارٹی کی ہو, تو اس میں بھی پھر یہی ہوگا. پھر تب اگر پاکستان تحریک انصاف تب اپوزیشن میں ہوئی تو وہ کہے گی کہ ہم نے بھی نہیں کرنی, کہ انہوں نے ہمیں نہیں کرنے دیا, ہم ان کو نہیں کرنے دیں گے. پھر یہ سائیکل تو ایک کنٹینیوس چلتا رہے گا. اس لیے اس میں کوئی تو بریک, کوئی تو چیز آنی چاہیے. اس لیے میں کہتی ہوں اونرس پھر بھی میں اس لیے سمجھتی ہوں کہ حکومت کی طرف جو سازگار ماحول ہے وہ انہوں نے پیش کرنا ہے. اچھا, پھر یہ کہ خالی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی بات نہیں ہے فہد. اگر اس طرح کی ٹیکنالوجی کا کوئی بھی استعمال کرتے ہیں, ابھی بھی یہ بے نظیر شاہ صاحبہ کی بات ہو رہی تھی ECP کے لوگوں سے, تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ریسورسز بڑے کم ہیں, ان کے پاس سٹاف بڑا کم ہے. آپ اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین ایک نئی چیز لے کر آتے ہیں, چلے فرض کریں اس کے اوپر میں اس چیز میں نہیں پڑتی کہ باقی اپوزیشن پارٹیز مانتی ہے کہ نہیں, ہو جائے, فرض کریں تینوں پارٹیز مان جائے بڑی اور باقی پارٹیز کو منا لیں, آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے کہ آپ ECP کے سٹاف کو ٹرین کریں گے الیکٹرانک ووٹنگ مشین یوز کرنے کے لیے؟ آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے کہ آپ عوام کو ٹرین کریں گے کہ کس طریقے سے ووٹ دینا ہے؟ آپ کو یاد ہے کہ سینٹ چیئرمین کے الیکشن پہ کیا ہوا تھا؟ ایک طرف سامنے لکھا ہوا تھا کہ باکس میں کہیں بھی ووٹ ڈال دیں, اور وہ ریٹن میں دوسری جگہ رولز میں تھا کہ نہیں جی صرف نام کے آگے ہونے چاہیے. یہ اس طرح کی ٹیکنیکلٹیز پہ بھی اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں کوئی ایشو ہونا شروع ہو گیا, کیا لوگوں کو وہ ڈالنا آئے گا, ووٹ نہیں آئے گا؟ پھر یہ ہے کہ اس کے پیچھے سافٹ ویئر سارا کچھ کون کنٹرول کر رہا ہوگا, کیا بہت ساری اس کے ٹیکنیکلٹیز اور چیزیں. اور واقعی انتخابی اصلاحات الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے خالی نہیں شروع ہو سکتی. یہ بہت بڑا پروسیس ہے, اور سب سے امپورٹنٹ پروسیس اس کے اندر ECP کے بارے میں, اور ECP کو بھی ساتھ بٹھانا ہوگا. یہ انتخابی اصلاحات بغیر ECP کے نہیں ہو سکتی, کیونکہ ان کے سٹاف نے کنڈکٹ کرنا ہے کہ پورا کا پورا الیکشن, جنرل الیکشن. یہ غریدہ نے بھی 249 کی بات کی, مجھے بتائیں 249 کے الیکشن جو ہیں ریزلٹس, بہت تھوڑا ووٹر ٹرن آؤٹ تھا, 3 گھنٹے نہیں تو کیونکہ رمضان ہے تو افطار, تراویح, نمازیں سب کچھ بیچ میں آ جاتا ہے, تو جی 6 گھنٹے کے بعد 11-12 بجے تک تو ریزلٹ آ جانے چاہیے تھے نا. وہ سحری کے بعد ہے. جنرل الیکشن میں جب ووٹر ٹرن آؤٹ ڈبل ہوگا تب کیا کریں گے؟ اور اتنی سیٹیں ہوں گی. ابھی تک الیکشن کمیشن نے سرکاری طور پر یہ نہیں بتایا کہ وہ ڈیلے کیوں ہوا ہے. یعنی ہمیں ابھی تک نہیں پتا یہ کس طریقے سے یہ نظام چلا رہے ہیں کہ وہ کہیں کہ جناب یہ پرابلم تھا یا یہ نہیں تھا. خاموشی سے تو لگتا ہے کہ اور کو پیچھے کو گڑبڑ ہے. یہ بھی تو ایشو ہے نا بیچ میں. جی بالکل, یہ بہت بڑا ایشو ہے, بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھاتا ہے فہد. آپ کو بھی پتا ہے کہ جب تک 180-190 پولنگ سٹیشنز کے ریزلٹ تھے تب تک کون آگے تھا, پھر کس طرح سے لیڈ کم ہوتی گئی, کیا ہوتا رہا. تو یہ اس کے اوپر بالکل سوال بنتے ہیں اور الیکشن کمیشن سے بنتے ہیں, اور وہ بتائیں وہ کہاں ہیں, کیوں نہیں ہمیں بتا رہے. انتخابی اصلاحات میں بھی الیکشن کمیشن کا بہت کلیدی کردار ہے, ان کو بھی ساتھ ان کو دیکھیں. غریدہ, الیکشن کمیشن کا تو بالکل رول ہے, لیکن دیکھیے ہم تقریباً چاروں نے مور اور لیس اگری کر لیا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی
بہت زیادہ آپٹمسٹک نہیں ہے کہ یہ چیز ہونے جا رہی ہے. آپ نے بھی یہی کہا, عائشہ کا تو خیال ہے کہ وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے, میمل بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ یعنی جس طریقے سے گورنمنٹ جو ہے یہ آفر دے رہی ہے یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے. اچھا, اگر ہم ازیوم کرتے ہیں کہ معاملات آگے نہیں چل رہے تو غریدہ پھر ایک اور بڑی خطرناک لال بتی جلنی شروع ہو جاتی ہے, وہ یہ کہ اگر یہ ریفارم نہیں ہوتے اور اگلا الیکشن بھی متنازع ہوتا ہے جو کہ ہوگا, تو پھر دو بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہمارے سامنے آ جائیں گے. ایک یہ کہ جمہوریت چل ہی نہیں پا رہی کیونکہ لوگ ہمارے جو ڈیموکریٹس ہیں وہ یہی نہیں اگری کر پا رہے کہ جمہوریت کے رولز اور ریگولیشنز کیا ہیں, پہلی چیز. اور دوسری یہ کہ لوگ ووٹر, میں آپ ہم سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان جماعتوں کو موقع مل رہا ہے کہ وہ بیٹھیں اور یہ رولز کو اسٹیبلش کریں, اور وہ نہیں کر رہے. یہ دو لیسنز ہمارے سامنے آ گئے تو یہ نظام ہے, اس کے اوپر تو پھر بہت ساری لال بتیاں جلنی شروع ہو جائیں گی غریدہ. فال صاحب, یہ لال بتیاں تو پچھلے کئی دہائیوں سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. جیسا عمران خان نے ٹویٹ کیا تھا, ہم سب کو پاکستان کی ماضی کی تاریخ کا معلوم ہے کہ 1970 کے بعد تو سارے الیکشنز پر یہ لال بتیاں چلتی رہی ہیں. اصل مسئلہ ان الیکٹورل ریفارمز کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے, جس کا آپ نے ایک پوائنٹ آسپیکٹ جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہے, کہ پھر جمہوریت کی ریگولیشنز پہ, جمہوریت کے پروسیس پہ سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک بڑا پرابلم تو پاکستان میں یہ بھی ہے نا کہ یہاں پہ تو باقاعدگی کے ساتھ الیکشنز ہی نہیں ہونے دیے گئے. اگر باقاعدگی کے ساتھ الیکشنز ہونے دیے جاتے یا مارشل لا نہ لگائے جاتے, فوجی ڈکٹیٹرز نہ آتے, تو ایک مشین جب چلتی رہتی ہے تو وہ خود ریفارمڈ ہوتی رہتی ہے. جب عوام کو ان کا حق حکمرانی مسلسل ملتا رہتا ہے تو وہ اسی میں سے چیزیں بہتری کی طرف آگے بڑھتی ہیں. یہ شاید الیکٹورل ریفارمز کا معاملہ 20 سال پہلے, 30 سال پہلے, 15 سال پہلے حل ہو گیا ہوتا, یہ آج ہم بات نہ کر رہے ہوتے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب معاملات کے اندر, نظام کے اندر انٹرفیرنس ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, ڈکٹیٹرز کی طرف سے, مارشل لا لگتے رہتے ہیں, تو پھر اسی طرح سے بکھڑا نظام کا جو ہے وہ بکھر جاتا ہے. اور صرف یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں. آپ نے بلدیاتی انتخابات بھی کس نے نہیں ہونے دیے؟ نہ اسٹیبلشمنٹ نے تو نہیں روکا نا بلدیاتی انتخابات نہ کروائیں, سپریم کورٹ نے تو نہیں روکا, بلکہ سپریم کورٹ نے تو ڈنڈا اٹھا کر کروائے کہ جی آپ بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں کروا رہے. نون لیگ کے دور میں بھی یہی ہوا, ابھی پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی یہی ہو رہا ہے. تو پھر یہ بتائیں کہ جب آپ بلدیاتی انتخابات نہیں ہونے دیتے, جب عوام اس پروسیس کے اندر سے مسلسل گزرتے نہیں ہیں الیکشنز کے, الیکٹورل ریفارمز کی خامیاں نہیں پتہ چلتی, تو پھر یہی ہوگا کہ ایک حلقے کا الیکشن ہوگا تو ایک واویلا مچ جائے گا کہ او ہو یہ تو معاملہ بڑا خراب ہو گیا. اس کے بعد وہ ٹھپ ہو جائے گا, پھر آگے عام انتخابات آ جائیں گے, پھر وہ ایک واویلا اٹھے گا کہ او ہو دیکھیں جی ہمارا ووٹ چرا لیا, ہمارے ووٹ کو عزت نہیں دی, ہمارے تیر کو ووٹ نہیں ملا, ہمارے شیر پہ ٹھپے لگنے تھے, ہمارے بلے پہ ٹھپے لگنے تھے. تو میں تو اس پہ بالکل دو ٹوک بات کروں گی کہ یہ معاملات ایسے ہی چلیں گے, جمہوریت ایسے ہی بدنام ہوتی رہے گی, کیونکہ ہماری ساری کی ساری سیاسی جماعتوں کا انٹرسٹ تو ہے لیکن ان کا کولیکٹیو انٹرسٹ نہیں ہے. انڈیویجول انٹرسٹ, پارٹی لیول کا انٹرسٹ تو ہے کہ جی الیکٹورل ریفارمز ہو جائیں, لیکن وہ کون کرے, کس طرح کرے. اب یہاں پہ مسئلہ صرف ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف نے یہ بھی سوچ اپنا رکھی ہے کہ ہم جب ریفارمز کی طرف جائیں گے تو ہم اوورسیز پاکستانیز کو بھی ووٹنگ کا حق دیں گے, جو کہ باقی دونوں جماعتیں نہیں چاہتی. وہ ایک الگ ایشو ہے, کیونکہ آپ کا جو باہر اوورسیز ووٹر بیٹھا ہے اس کی 80-90% جو پریفرنس ہے وہ تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. تو باقی جماعتیں تو نہیں چاہیں گی کہ ایک بڑا بلک جو ہے ووٹر کا وہ پی ٹی آئی کو چلا جائے. تو یہ بالکل ایسے. لیکن اس میں عائشہ دیکھیے یہ جو بات کی ہے غریدہ نے, آئی تھنک بلکہ اچھا ہوا انہوں نے کر دی, کیونکہ میں اسی پہ آنا چاہ رہا تھا. غریدہ کا یہ سوال اٹھانا ہے جو کہ بالکل درست ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ نے کبھی روکا تھا کہ آپ لوکل باڈی الیکشن نہ کرائیں. دیکھیں پہلے ماضی میں جب بھی یہ ڈیبیٹ ہوتی تھی پاکستان میں جمہوریت نہیں پنپ پا رہی, یا اس میں وہ استحکام نہیں آ رہا, یا اس طریقے سے اس طریقے سے وہ ایفیشینٹلی چل نہیں پا رہی, تو کہا جاتا تھا کہ جناب دیکھیں جمہوریت کو موقع نہیں ملتا. اور جب بھی کچھ ہوتا ہے, جس طرح بھی غریدہ نے کہا, اسٹیبلشمنٹ آ جاتی ہے, مارشل لا لگ جاتا ہے, یا اسٹیبلشمنٹ کا پیچھے سے رول ہے, وہ کسی جماعت کو اٹھاتی ہے, کسی کو گراتی ہے, وغیرہ وغیرہ, اور یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے, اس سے ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. مگر اس وقت دیکھیے یہ جو اگزامپل غریدہ نے دیا, میں وہی اس وقت کیا اسٹیبلشمنٹ روک رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو یا پیپلز پارٹی کو یا پی ایم ایل این کو کہ وہ الیکٹورل ریفارمز نہ کریں؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کو ہم ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں اگر یہ ریفارمز نہ ہوئے اور مزید الیکشن میں گڑبڑی ہوئی؟ تو یہ سوال بھی تو پھر اٹھتا ہے نا عائشہ.
फहद साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं इस पर आने से पहले जो गरीदा बात कर रही थी उसके थोड़े से फैक्ट्स के साथ उस पर बात करना चाहूंगी। हम रिफॉर्म्स पे बहुत बात की जा रही है या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर बात की जा रही है। मैं जब इसको देख रही थी गुज़िश्ता 2 दिन में, तो जो इलेक्शन का पूरा एक इनेकाद है उसके मैंने फिगर्स चेक किए। 2002 और 2008 में अगर उसकी इफेक्टिवनेस की बात की जाए तो वो 20% तक फिगर्स बताते हैं। 2013 की बात करें तो वो 40% तक के इलेक्शन कमीशन इतना इफेक्टिवली इनेकाद करवा सका, और 2018 पे आए तो 60% से कुछ ज्यादा था। इसी तरह 2013 में फैफन की रिपोर्ट कहती है कि हर एक पोलिंग स्टेशन पर कम से कम एक बेकायदगी जरूर थी, लेकिन 2018 में हर चौथे पोलिंग स्टेशन पर एक बेकायदगी थी। ये बात सपोर्ट करती है उस बात को जो गरीदा बात करी थी अभी, कि हमारा निजाम जो जमहूरी निजाम दहाइयों पर है वो रिग्ड और मैनिपुलेट होता रहा है, इसमें कोई शक नहीं। मगर आप जब इसको चलने देंगे तो फिर निजाम खुद ब खुद पटरी पर आना शुरू हो जाएगा। सो ईवीएम इतना बड़ा मसला नहीं है, ना इंतखाबी इस्लाहत। फिर वही बात कि आपके पास जो कवानीन मौजूद हैं, क्योंकि फैफन की रिपोर्ट कहती है कि 18 के इंतखाब में आकर बहुत सी ऐसी इरेगुलरिटीज जो पोलिंग स्टेशन के अंदर होती थी माजी में, वो खत्म हो गई। अब जो बात आप बल्दियाती इंतखाब वाली कर रहे हैं, सियासी जमातों पर ओनस है पूरे का पूरा। हमने देखा नवाज दौर में भी कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बारी बारी और मुस्लिम लीग नून ने अपनी सहूलत के हिसाब से कि कब कहां इंतखाब होना चाहिए करवाया। वही सूरत हाल आज पीटीआई के साथ है। अब यहाँ पर पीटीआई की गवर्नेंस और डिलीवरी पर बहुत से सवालात हैं, और ये पीटीआई के अंदरूनी हलकों में और अब तो हर जगह पर ये बात होती है कि अगर आज वो बल्दियाती इंतखाब के लिए जाएं पंजाब में तो पता चल जाएगा कितने पानी में है। जिमनी इंतखाब बता चुके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कहाँ खड़ी है। सो फैसले कहाँ किए जाते हैं? फैसले यहाँ किए जाते हैं कि मुझे क्या फायदा होगा, मेरी जमात को क्या फायदा मिलेगा। सियासी अनाज सबसे ऊपर है, अवाम कहीं दूर हैं, और इसके अंदर ब्लेम गेम, इल्जामात, बयानात। आपने आगाज में इब्तिदाई में एक बात की थी, सब करना चाहते हैं, सब कह रहे हैं हम करना चाहते हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अगर सब करना चाहते हैं और सब कह रहे हैं कि इस्लाहात होनी चाहिए, प्रॉब्लम यहाँ है कि ना नीयत है ना इरादा। वही बात कि हाँ मैं करूं, मुझे इसका क्रेडिट मिल जाए। क्रेडिट तो कौम का है अगर कौम बनेगी। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक, डिस्कशन आगे बढ़ेगी जैसे हम वापस आएंगे। नीयत की बात आ गई ना महमल। अब नीयत के साथ प्रॉब्लम यह है कि नीयत को तो हम मेजर नहीं कर सकते। मैं कल भी बात कर रहा था कि नीयत तो सिर्फ जाहिर बात है अल्लाह ताला के अलावा तो कोई नहीं जानता कि हमारे दिलों में क्या है। नीयत पे अगर बात आ गई है तो देन आई थिंक वी आर इन ग्रेटर ट्रबल देन वी वांट टू एडमिट। क्योंकि देखिए, ये अगर ये कैपेसिटी का इशू है तो कैपेसिटी तो बिल्ड हो सकती है, अगर ये विलिंगनेस का इशू है तो विलिंगनेस क्रिएट की जा सकती है। लेकिन अगर ये नीयत की बात है कि वो करना ही नहीं चाह रहे इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैंने ये किया तो अगला जो है उसको फायदा हो जाएगा, और वो कहता है कि अगर मैंने इसमें गवर्नमेंट के साथ हाथ मिला लिया तो गवर्नमेंट को फायदा हो जाएगा। अगर यहां फंस गए हैं, अगर वाकई में यहां पे हैं, तो मैमल देन दिस इज वेरी ट्रबलिंग। ठीक है फहद, आपने बिल्कुल सही बात की है कि नियत के ऊपर तो हम, एक तो ये है कि मैं किसी की नियत पे शक नहीं करूंगी, यानी कि मेरे ख्याल में सारी जमातें चाहती होंगी कि कल को ये जिस तरह इवन इस छोटे से इलेक्शन के ऊपर ऑपोजिशन वर्सेस ऑपोजिशन होगी है ना, नून लीग वर्सेस पीपल्स पार्टी होगी ना, एक दूसरे पर उंगलियां उठा रहे हैं ना, तो ये जो चीज है ये ना ही हो जनरल, खासतौर पे जनरल इलेक्शन। क्योंकि अगर ये चीज जनरल इलेक्शन में इस तरीके से हुई तो वो बड़ा एक डस का इलेक्शन ने हमें एक दिया ट्रेलर, और एक हमें ये कराची के इलेक्शन ने दिया। तो ये फिर इसका मतलब है कि बड़ा ही जो अगला 2023 का इलेक्शन है वो बड़ा खौफनाक किस्म का इलेक्शन भी हो सकता है, उस तरह लड़ाइयाँ या इस तरह की जो चीजें हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि इसके अंदर अब नियत की बात है, ऑपोजिशन की जमातें जो है वो एक चीज ये भी कहती है कि शायद हुकूमत जो है वो इसलिए ही बार बार कह रही कि हम, और उन्हें भी पता है कि इंतखाबी इस्लाहत होंगी नहीं, लेकिन वो बार बार इसलिए कह रही है ताकि जब वो अगले इलेक्शंस में जाएं तो वो अपनी कारकर्दगी के बजाय अगर जो भी रिजल्ट आए तो वो उस पर ये कह सके कि क्योंकि ऑपोजिशन ने इंतखाबी इस्लाहत नहीं की तो इसलिए वो रिग्ड सिस्टम अभी भी इन प्लेस है। अच्छा, मसला इसके अंदर फहद ये है कि ये तो किसी को भी सूट नहीं करता कि एक रिग्ड सिस्टम इन प्लेस हो, क्योंकि हम तो हमेशा यही कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। पीटीआई की जो, क्योंकि आपने ये भी मेंशन किया कि उनके तो एक्चुअली मैनिफेस्टो के अंदर ये सारी चीजें, पीटीआई को किसी ने रोका तो नहीं था ईसीपी की कैपेसिटी बढ़ाने से,
ٹھیک ہے, اور اس سے پچھلی جماعتوں کو بھی نہیں روکا تھا. تو ای سی پی کی کیپیسٹی بڑھا دیں, ان کے ریسورسز بڑھا دیں. اگر فرض کریں اپوزیشن, آپ 2 سال یہ نہ کہتے رہے کہ جی اصلاحات نہیں ہوئی, اپوزیشن نہیں بیٹھی, آپ ان کو ضرور لانے کی کوشش وہ سب کچھ کریں, لیکن تب تک آپ ای سی پی کی کیپیسٹی تو کریں, کیونکہ جو عائشہ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں چیزیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ یہی ہے کہ اگر کیپیسٹی صحیح کر دیں تو بہت ساری جو چھوٹی چھوٹی ریگنگ آن دا ڈے ہوتی ہے لوکلائز جگہوں پہ, وہ ہی کم ہو جائے گی. اگر اس کو ہی آپ مینج کر لیں گے تو آپ 60 کیا 70 کیا 80-90% تک آپ معاملات جو ہے پھر بہتر. لیکن انتخابی اصلاحات میں غریدہ نے بھی بہت امپورٹنٹ باتیں کی تھی کہ کیا وجوہات ہیں کہ ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں. ویسے بھی ساری چیزیں انتخابی اصلاحات میں آنسر بھی نہیں ہو سکتے, ایڈریس بھی نہیں ہو سکتے. ہمیں پتہ ہے کہ بیہائنڈ دا سین بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں, اس کو کس طرح سے مینج کرنا ہے, کیا نہیں کرنا. تو میرے خیال میں یہ سارا جو ہے کافی ایک لمبا پروسیس ہے, اور اس پہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھے بیٹھ کر اور ایک فری ڈائلاگ, یعنی کہ بہت فرینک ڈائلاگ کرنے کی ضرورت ہے میرے خیال میں. لیکن اگر غریدہ, اب تھوڑا سا ذرا ہم پروگرام کے آخری حصے میں آ رہے ہیں, تھوڑی سی منظر کشی کرتے ہیں. میں تینوں سے آپ سے چاہوں گا کہ تھوڑا اس پہ بات کریں. لیٹس ازیوم, ہم تینوں نے چاروں نے اگری کر لیا کہ امکانات جو ہیں وہ زیادہ روشن نہیں ہیں کہ یہ تمام جماعتیں یہ کام کر پائیں گی جس کی اتنی ضرورت ہے. لیٹس ازیوم یہ نہیں ہوتا غریدہ, 1.5 سال گزر جاتا ہے, 2 سال گزر جاتے ہیں, الیکشن کا ٹائم آ جاتا ہے, جس طرح آپ نے شروع میں بالکل درست کہا کہ آخری دنوں میں تو لوگ اپنے اپنے حلقوں میں چلے جاتے ہیں. وہ وقت گزر گیا, یہ ریفارم نہیں ہوئے, یہ تمام جماعتیں اسی طرح لڑتی رہیں مرتی رہیں. الیکشن آ گئے, اب الیکشن ہوئے, بغیر اصلاحات کے, بغیر ریفارم کے, بغیر کسی امپروومنٹ کے سسٹم میں الیکشن ہو گئے. پھر کیا ہو فریدہ؟ فہد حسین صاحب وہی ہوتا رہے گا جو پچھلے الیکشنز میں ہوا ہے. اس سے پہلے 1970 کے بعد سے جتنے الیکشنز میں جو بھی کچھ ہوتا رہا ہے وہی ہوتا رہے گا, آپ کو وہی نظر آئے گا. دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ جو عائشہ بات کر رہی تھی, جو محمل نے بات کی, اور جو آپ نے بھی کچھ دیر پہلے بات کی تھی نا, کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس وقت اپنا اپنا فائدہ دیکھ رہی ہیں, اور ان کو نظر آ رہا ہے سب کا ٹارگٹ اس وقت یہی ہوگا کہ 2023 کے انتخابات وہ جیتیں. تو جس پارٹی کو وہاں پر 2023 کے انتخابات میں زیادہ ووٹ پڑیں گے وہ تو ان الیکشنز کو صاف ستھرا سب سے شفاف وہ کہے گی کہ یہی والے الیکشنز ہوئے, اور باقی جو پارٹیاں ہار گئی ہوں گی وہ لیکن کہ الیکشن جو الزامات ہیں وہ لگائیں گی. تو یہی ہوتا چلا آیا ہے جو, اور وہی ہوتا رہے گا. کوئی ہمیں اچھمبے کی بات تو نہیں ہے, کوئی انوکھی بات تو نہیں ہے, وہی رونا دھونا ہوتا رہے گا. الیکٹورل ریفارمز کم از کم مجھے پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں تو ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی. جہاں تک نیت کی ہم بات کر رہے تھے, عمران خان کی نیت تو ہے اور اچھی نیت ہے ان کی. سینٹ کے الیکشن میں بھی انہوں نے اچھی بات کی تھی کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے کروائیں, لیکن طریقہ ان کا غلط تھا. نہ صرف غلط تھا بلکہ کنفیوز بھی تھا کہ ایک طرف وہ پارلیمان میں لے کے آ رہے ہیں بل, پھر وہ پارلیمان میں آرڈیننس بھی لے کے آ رہے ہیں, پھر وہ سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں. چاہے اس کے پیچھے موٹیو ان کا کوئی بھی ہو, چاہے پولیٹیکل موٹیو ہو, چاہے جو بھی الیکشن لڑتا ہے سیاسی جماعت, ظاہر ہے اس کا پولیٹیکل موٹیو بھی ہوتا ہے پیچھے. کوئی بھی یہاں پر فرشتوں کے لیے الیکشن لڑنے کے لیے تو نہیں آ رہا, باوجود اس کے کہ فرشتے ہمارے الیکشن لڑواتے بھی ہیں, لڑتے بھی رہتے ہیں. بٹ دا پوائنٹ از کہ چاہے نون لیگ ہوتی, چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہوتی, موٹیو سب کا یہی ہے. لیکن اس پولیٹیکل موٹیو میں اگر آپ پاکستان کو کوئی بھلا کر کے چلے جائیں گے, محمل نے بھی ایک بڑا اچھا پوائنٹ آیا کہ جس وقت پارلیمان تو انفیکٹو ہوئی بھی ہے, اس وقت ایک ربر سٹیمپ بنی ہوئی ہے, تو اس پارلیمان سے آپ کس طرح توقع کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ انتخابی اصلاحات جیسا ایک بہت بڑا سنگین مسئلہ, یہ انتخابی اصلاحات میں نہیں سمجھتی کہ کسی بھی صورت 18ویں ترمیم کے معاملے سے کم ہے. یہ اتنا ہی اہم معاملہ ہے جتنا 18ویں ترمیم کا معاملہ تھا. لیکن 18ویں ترمیم کے لیے بھی آپ دیکھیں کہ کتنی اس کے لیے پہلے لابنگ کی گئی, ایک طویل عرصہ اس کے لیے بحث مباحثہ ہوتا رہا. ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جیسی جماعتیں مل کے بیٹھیں گی, اتنی بڑی حریف جماعتیں, اور پھر بھی لیکن ہو گیا. بٹ اس کے لیے ڈیفینیٹلی اونرز گورنمنٹ پہ ہے, لیکن گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ باقی دونوں بڑی پولیٹیکل جماعتوں کو بھی کنڈیشنز نہیں لگانی ہوں. بالکل. لیکن عائشہ اگر اگلے الیکشن تک یہ نہ ہوا اور اسی طرح الیکشن ہوئے اور کل کو کوئی اور جماعت جو ہے وہ گورنمنٹ بناتی ہے اور پھر اس کو کہا جائے گا کہ یہ آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ سلیکٹڈ ہے, اور اس کے بعد ایک نیا راؤنڈ شروع ہوگا, ایک نئی پی ڈی ایم بنے گی اور ایک بار پھر جو ہے وہ ایجیٹیشن شروع ہوگی, تو یہ جو سائیکل ہے ہم اسی سائیکل میں پھنسے رہیں گے اور اگلے 5 سال گزر جائیں گے, 10 سال گزر جائیں گے, 15 سال گزر جائیں گے. یہ پھر معاملہ ایسے ہی چلے گا عائشہ.
فہد صاحب اگر تو 13 کی طرح اور 18 کی طرح صورتحال رہی تو ایسے ہی چلے گا، لیکن کبھی نہ کبھی تو چیزوں کو بدلنا ہوتا ہے اور بہتری کی طرف جانا ہے. اگر تو اصلاحات نہیں بھی ہوتی اس صورت بھی اگر کمپیٹنٹ ہوتے ہوئے تھوڑا سا سمجھتے ہوئے حالات اور واقعات کو حکومت اور جماعتیں آخری وقت بھی جا کر یہ تہیا کر لیں کہ الیکشن کمیشن کو ایک آزاد باڈی کی طرف لے جائیں، اس کو اس کی سپیس دے دیں جو کہ قوانین میں اس وقت بھی ہے، اس کو ایفیشینٹلی کام کرنے دیں، اور جو مقامی طور پر انتظامیہ اور ادارے اس کے نیچے وہ ڈائریکٹ رپورٹنگ اور سیاسی جماعتیں ایک طرف ہو جائیں، الیکشن کمیشن کی ورکنگ میں ان کا کوئی لینا دینا نہ ہو، شاید نظام کے آگے جانے کا کوئی راستہ نکل آئے. مگر جو اس وقت بے اعتمادی ہے نا، بے اعتمادی جماعتوں کی ایک دوسرے پر، اداروں پر، وہ معاملات کو درست سمت ابھی اس وقت جب ہم بات کریں جاتی نظر نہیں آتے. مگر یہ ایک وقت کی، یا جیسے کہتے ہیں نا بیانات بہت دیے جاتے ہیں، کوئی ایک بیان، کوئی ایک پازیٹیو سٹیپ پوری چیزوں کو بدل سکتا ہے، مگر وہ کب اور کہاں سے کون لے گا یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن ایک قدم ہی تبدیل ضرور کر سکتا ہے. ایک مشکل اس میں کچھ نہیں ہے، الیکشن کمیشن آزاد ہو، ایفیشینٹ ہو اور اس کو جواب دیں ہو ادارے، بس اتنا سا معاملہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں بالکل بات ختم ہو رہا ہے، لیکن محمل جانے سے پہلے کوئی ایک حوصلہ افزا چیز، از دیر اینی گڈ نیوز، کوئی اچھی خبر سنا دیں، کوئی اس طرح کی بات کر دیں جسے لگے کہ نہیں واقعی میں حالات کو بہتر ہو، ہے کوئی ایسی بات؟ میں دیکھیے فہد، میں اس کو سمجھتی ہوں وزیر اعظم صاحب نے جو کل کی ٹویٹس کی نا، اگر وزیر اعظم صاحب ایک قدم آگے بڑھا کر ڈائریکٹلی شہباز شریف صاحب کو کال کر لیں، مریم نواز صاحبہ کو کال کر لیں، زرداری صاحب کو کال کر لیں، بلاول بھٹو صاحب کو کال کر لیں اور کہیں جی پلیز ہم قوم کے وسیع تر مفاد میں اکٹھے بیٹھتے ہیں، لیٹس پٹ آور ایگو اسائڈ، لیٹس پٹ آور ڈفرینسز اسائڈ، اور ہم بیٹھ کر اس چیز کو سالو کرتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی انکار کرے گا. محمل آنیسٹلی اسپیکنگ، آپ سمجھتی ہیں یہ پرائم منسٹر یہ کر سکتے ہیں؟ آنیسٹلی اسپیکنگ کرنا چاہیے. فہد آپ نے کہا نا کوئی ایک اچھی چیز اگر وہ ٹویٹ کر سکتے ہیں تو پھر وہ اس کو اصل میں بھی ورکنگ کر لینا اس کے اوپر اصل میں. لیکن یہی دیکھیں نا، وہ قیمت ہے جو یہ لڑائی جھگڑا اور جو یہ سسٹم ڈس فنکشنل ہوا ہے اس کی قیمت یہ چکا رہے ہیں کہ اتنی سی بیسک چیز ہے جو آپ نے بات کی درست کی، لیکن ہم میں سے میرا خیال ہے کوئی ایک شخص نہیں یہ کہے گا کہ وہ ایکسپیکٹ کرے گا کہ وزیر اعظم صاحب فون اٹھائیں گے اور وہ کہیں گے کہ جی شہباز صاحب میں عمران خان بول رہا ہوں، السلام علیکم، آپ سے بات کریں، بڑی خوشی ہو رہی ہے، میرے پاس آئیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. ہم یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے. اس سے بڑی کوئی بدقسمتی ہو سکتی ہے جمہوری نظام کی؟ نہیں، بالکل بڑے افسوسناک بات ہے، لیکن کیونکہ وزیر اعظم صاحب کی نیت صاف ہے تو میرے خیال میں ان کو یہ قدم اٹھا لینا چاہیے. اٹس فائن، آئی تھنک کہ وہ کر سکتے ہیں، تھوڑا سا ہم لوگوں کو بھی انہیں انکریج کرنا چاہیے. غریدہ کر سکتے ہیں وزیر اعظم یہ؟ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس شہباز شریف صاحب کا فون نمبر نہیں ہوگا شاید، اور ان کا شہباز صاحب کا پتہ نہیں ہوتا نا کب جیل چلے جائیں، کب اندر چلے جائیں، تو نمبر ان کا پرماننٹ ہوتا نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب اس لیے وہاں کال نہیں کریں گے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کا نمبر لینا آج کل بڑا آسان ہے، کیونکہ آج کل پاکستان پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے لیے دونوں کے لیے ایک بڑا سافٹ کارنر ہے. لیکن آپ نے کہا کہ پروگرام کے آخر میں کوئی اچھی بات کر لیں، کوئی سافٹ نوٹ پہ کچھ بات کر لیں، کوئی حوصلہ افزا بات کر لیں. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو سب سے مورال ڈاؤن ہے پاکستان تحریک انصاف کا ہے NA 249 کے معاملے پہ. لیکن ان کے ووٹرز کو، ان کے رہنماؤں کو مورال ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے. ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس جماعت نے باقی ساری جماعتوں کو NA 249 میں آگے لگایا ہے. اس قسم کے ان کے جو ہے نا وہ الیکشن کا رزلٹ ہے کہ سب کو آگے لگا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف نے. عائشہ فائنل کرتے ہیں کہ بالکل صحیح، ویل سیڈ. عائشہ میں یہ کہوں گی ان سے ایگری کرتے ہوئے فون نہ بھی کریں، لیکن اگر جی عائشہ فہد صاحب جو فون کی آپ بات کر رہے ہیں وہ نہ بھی کریں تو کوئی اگر کمیٹی بنا کے ان کی طرف بھجوا دی جائے اپوزیشن لیڈرز کی طرف، کیونکہ شہباز شریف تو ابھی دوبارہ مفاہمت کی بھی بات کر رہے ہیں جو ان کا آخری بیانات میں رپورٹ ہو رہے ہیں کہ اگر نظام آگے چلانا اور آگے بڑھنا ہے تو کم از کم پارلیمان کی حد تک اکٹھے بیٹھے، پارلیمان کی حد تک ایک دوسرے کو NRO کے تانے نہ دیں، کیونکہ پھر وہی NRO کی باتیں حکومت کی طرف سے شروع ہیں تو ایسے میں اپوزیشن ساتھ نہیں بیٹھے گی. وہ میں جس کمیٹی کا ذکر کر رہی تھی اسی بنیاد پر اپوزیشن کے جو 2 نمائندے وہاں تھے انہوں نے منع کیا پارلیمانی کمیٹی کے لیے کہ آپ لوگ تو ہم پر NRO کے الزامات لگا رہے ہیں. سو آگے بڑھنے کے لیے کہیں نہ کہیں کچھ دن کے لیے بیانات روکنے پڑیں گے اگر قانون سازی کی جانی ہے. اور یہی وہ مشکل کام ہے جو ہمیں ہوتا نظر نہیں آ رہا بدقسمتی سے. میں تینوں اپنی کولیگز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، زبردست باتیں کی ہیں تینوں نے، لیکن انفارچونیٹلی ناظرین ہم نے دیکھا کہ ہم چاروں کو بہت زیادہ امید نظر نہیں آ رہی، اور یہی سب سے بڑی جو ایک پریشان ہونے کی بات ہے کہ جب آپ کا ایک ڈیموکریٹک سسٹم ڈس فنکشنل ہونا شروع ہو جائے تو یہ کہنا تو آسان ہے، یعنی 2.5-3 سال سے ہم سب یہ کہتے آ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں کوئی کام نہیں ہو رہا، صرف وہاں پہ جو ہے صرف لان تان ہوتی ہے اور گالم گلوچ ہوتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی اس کی ایک قیمت ہوتی ہے، اس کی ایک کاسٹ ہوتی ہے. یہ وہ کاسٹ ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اب جیسے اپنے اس سسٹم نے اپنے آپ کو اگر ہیل کرنا ہے،
اس سسٹم نے اگر اپنے زخموں کو جو ہے ان کا علاج کرنا ہے تو اس کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے. اس سسٹم کو چلانے والوں کے پاس وہ ولنگنس نہیں ہے کہ وہ تمام کام کر پائیں جس کے نتیجے میں اس جمہوریت پہ ہم سب کا اعتماد، ہم سب کا جو کانفیڈنس ہے وہ اور زیادہ مزید مضبوط ہو. یہی میرے خیال میں اس وقت سب سے بڑی ٹریجڈی ہے پاکستانی ڈیموکریسی کی. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.